अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर अज़हर असलम साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, अस्सलाम थैंक यू सो वालेकुम। मच। थैंक यू। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? ठीक है, खैरियत बिल्कुल से? ठीक, आप बताइए क्या हो रहा है। और आज हम आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे कि क्या दिख रहा है आपको। यहाँ पे एक तरफ जेल भरो तहरीक चल रही है इमरान खान साहब की, और लोग जो है कोई अरेस्ट नहीं हो रहा है, लोग भागे जा रहे हैं वापस। और एक यह हंगामा है, दूसरी तरफ आईएमएफ से डील तकरीबन फाइनल हो गई है, सारी कंडीशंस भी मान ली गई हैं, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना है कि जून में एक प्रोग्राम में और जाना होगा पाकिस्तान को। मतलब अभी पहले पैसे आए नहीं है, तो आईएमएफ वाले कह रहे होंगे ये दूसरे की आस लगा के बैठ गए। मतलब वो बेचारे भी सोचते होंगे अजीब लोग हैं। तो क्या देख रहे हैं आप सर, क्या होता हुआ दिख रहा है यहाँ ये पे? आप मुझसे क्यों समझना चाह रही हैं? तो आप हमें समझाएं। आप इतनी बाखबर जर्नलिस्ट हैं। आपके वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, टेंटिकल्स। टेंटिकल्स पता क्या होते हैं? आपके मुझे नहीं पता, टेंटिकल्स मुझे डिक्शनरी उठाने दे। आपके टेंटिकल्स है जो उनसे वो बड़ी बड़ी जगह पर हैं, तो आपको अच्छी खबरें होंगी कि क्या हो रहा है। हम तो अलबत्ता खबर तो नहीं है, एक थोड़ी सी तज्जिया कर सकते हैं। मेरा ख्याल है खान साहब की तहरीक, जिसको सब लोग कह रहे हैं ना कि नाकाम हुई है, वो मेरा ख्याल है खान साहब ने जो मेरी नजर में एक यानी बड़ी सी चाल चली है उन्होंने। उन्होंने चाल ये चली है कि अब आप देखिए कि खान साहब ने अपने सारे मुशीरान को जेल में भिजवा दिए। ठीक है, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, यू नो, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब खान साहब है जो उनसे वो बिला किसी के मशवरे के जो भी फैसला करेंगे बाहर बैठ के ना, वो आराम से कर सकते हैं। अब उन पे कोई जो थोड़ी बहुत रोक टोक करने वाला अगर कोई था तो वो भी नहीं रहा। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक कि खान साहब ने ये जो तहरीक का ऐलान किया, सब कुछ किया, अगर आप देखें तो ये इट इज मोर टू स्टे न्यूज, खबरों में रहने का एक तरीका है। क्योंकि उनका बयानिया जो उनसा वो अब थोड़ा सा शुरू वाला बयानिया जो एक साल पहले था, वो थोड़ा सा तब्दील हुआ, फिर मजीद तब्दील हुआ, उसके बाद उसमें रिकंसिलिएशन के एलिमेंट्स आए। ठीक है, फिर उन्होंने पर्सनल अटैक्स रखे, और जाहिर है मतलब किसी न किसी तरह से खान साहब को हमें ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने अपने आप को न्यूज में भी रखा, उन्होंने अपने आप को रेलेवेंट भी रखा, उन्होंने अपनी मकबूलियत बढ़ा भी ली काफी हद तक, और जो मौजूदा हुकूमत है उसको एक कॉर्नर में दबा के रखा। तो आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम जाहिर है उन्होंने कोई एक नया बयानिया, कोई एक नई चीज अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए करनी थी, तो वो उनकी बड़ी सक्सेसफुल है। क्योंकि वो चाहे वो नाकाम भी हो उनकी तहरीक, तो बातें लोग उनके बारे में कर रहे हैं ना। देखें, वो कहते हैं ना कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। तो ये इंग्लिश में एक सेइंग है कि देयर इज नो सच थिंग एज अ बैड पीआर। पब्लिक रिलेशन की बैड पीआर होती नहीं है। एज लॉन्ग एज यू इन द न्यूज, लोग बाद में भूल जाते हैं कि क्यों आप न्यूज में थे, वो अलबत्ता आपका नाम जरूर याद रखते हैं। तो परवेज उसमें इलाही साहब को भूल गए, वो परवेज इलाही साहब को भी भेज देते लगे आता हूँ। और शेख रशीद साहब, हाँ, फवाद चौधरी, बहुत बाहर रह गए काफी लोग। हो सकता है वो दूसरी स्टेज पे वो भी चले जाए। लेकिन द पॉइंट बीइंग कि खान साहब ने अपने आप को रेलेवेंट रखा है, और चूंकि अब वो बयानिया तो उसमें कोई इतना मेरा ख्याल है मजीद वो कुव्वत या ताकत या नहीं भर सकते थे, तो उन्होंने कुछ ना कुछ एक्शन दिखाने के लिए रखा है। खैर एनीवे, जहां तक आपकी आईएमएफ के सवाल का रह गया मामला, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि अब तकरीबन इस हुकूमत को अब 1 साल हो रहा है। 11 माह तो हो गए ना, बट अब एक्चुअली 12वां माह, 12 मंथ शुरू हो चुका है। और शुरू दिन से पता है कि सिचुएशन इकोनॉमी की कैसी थी। बल्कि ये खुद कहते हैं जी हम इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने आए, हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल इस पे एक्सपेंड किया, हमने बड़ी कुर्बानी दी। आप मुझे ये बता दीजिए कि सिवाय इसके कि एक वजीर खजाना से दूसरे वजीर खजाना आए, और सिवाय इसके कि भड़के मारी गई कि जी मुझे तो हवा में उड़ता देख के डॉलर कम हो जाएगा, और उसके बाद आईएमएफ से बदतमीजी की गई, जो सुनने में आया कि आईएमएफ ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया एंड ऑल दैट। अंदर की स्टोरी तो खुदा बेहतर जानता है। लेकिन अब
صرف یہ بتا دیجئے کہ مجھے کوئی ایک پراپر پلان آف ایکشن جو حکومت نے، وزیر اعظم یا وزیر خزانہ نے دیا ہو کہ اچھا یار یہ ہماری حالت ہے، اس کو ہم نپٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب یہ نپٹ جائے گی چلو $1 بلین آ جائے گا، جس کے بارے میں بڑے عرصے سے وہ کہہ رہے تھے، دسمبر سے وہ آ رہا ہے، سعودی عرب نے اور وہ چائنا نے کیا کہتے ہیں اردو میں جھنڈی کرا دی، رائٹ؟ تو جب انہوں نے انکار کر دیا دینے سے چیزیں، اور انہوں نے بھی کہا کہ بھائی آپ اپنے پہلے امپلیمنٹ کریں، اور آئی ایم ایف نے بھی جو پہلے ریلیز کر دیتے فنڈز اور آپ سے وعدہ لے کے، ناؤ دے ڈو ناٹ ٹرسٹ یو ایٹ آل. ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے، وہ بالکل اعتماد نہیں کرتے، کیونکہ یہ ہر دفعہ وعدہ کر کے توڑتے ہیں حکومت، پاکستان حکومت. تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، اس دفعہ تو آپ پہلے ایکشن لیں، پہلے ٹیکس بڑھائیں، پہلے آپ پیٹرول کی پرائسز بڑھائیں، آپ پہلے عمل کریں ساری باتوں پہ، اس کے بعد پھر ہم آپ کو پیسہ دیں گے. لیکن یہ تو خیر ان کی ریپوٹیشن پہ ریفلیکٹ کرتا ہے. لیکن آپ مجھے بتا دیجئے کہ کوئی ایک پروگرام بھی نظر آیا ہو، کوئی ایک تجویز نظر آئی ہو، کوئی ایک کمپریہنسو سٹیپ بائی سٹیپ 4 5 6 سٹیپ ہم لیں گے، جس کے بعد ہم چلو سٹیبلائز کریں گے، سٹیبلائز کرنے کے بعد 1 2 3 4 5 6 ہم یہ کام کریں گے جس سے ملک کو ہم ایک بہتری کے راستے پہ لے جائیں گے، غربت کو کم کریں گے، ہم ایک اکانومی کو جو سا پروگرس دیں گے، ہم ڈیولپمنٹ ایسے کریں گے، ہم انڈسٹریل پالیسی یہ بنائیں گے. ہم جو سب سے بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے ہمارا کہ ہمارے پاس ڈالر ایز اے کموڈٹی کی کمی ہے. ہم ڈالرز کو بڑھانے کے لیے جو ہمارے مین سورسز ہیں انکم کے، یعنی ایکسپورٹس اور جو ریمیٹنسز ہیں، ان کو لانے کے لیے ہم یہ اقدامات اٹھائیں گے جس سے ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی. اور اگر ہماری امپورٹس ہیں تو ان کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے. اس میں سے اگر فار ایگزامپل ہم فوڈ میں امپورٹ کرتے ہیں، آئل کھانے پینے کا امپورٹ کرتے ہیں، سبزیاں کرتے ہیں، تو یہ زرعی ملک ہے، اس کے اندر ہم یہ تبدیلی لائیں گے تاکہ وہ ہماری امپورٹ کا بل کم ہو جائے. ہم اپنی گیس اور تیل کے معاملے میں یہ معاملہ کریں گے. ہم بجائے اس کے کہ ہم سعودی عرب پہ اور امریکہ کے نیکسس پہ ڈیپینڈ کریں، ہم انڈیپینڈنٹلی جا کے ایران سے معاہدہ کریں گے، وہاں سے سستا تیل اٹھائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا جو سا ہمارے ملک کے مفاد میں ہے. یعنی اس کے ساتھ ان سارے ڈیسیجنز کے ساتھ جو جیو پولیٹیکل سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انسان کو فورن پالیسی بنانی چاہیے، جو ڈومیسٹک پالیسی بنانی چاہیے، جو آپ کو ایگریکلچر پالیسی بنانی چاہیے، جس طرح کے قوم انتشار میں مبتلا ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی ایسے اقدامات آپ کو نظر آئے ہوں گے؟ نہیں، کچھ بھی نظر نہیں آئے. اور یہی مجھے آپ سب سے زیادہ افسوس تو اس چیز کا ہے کہ آپ دیکھیے کہ تمام وہ ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہیں، جو فیض صاحب کی بڑی مشہور نظم ہے، ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہیں. اگر میں ان کو پیرافریز کروں کہ ثنا خان تقدیس آئین کہاں ہے، وہ آئین جس کے تقدس کے لیے اور وہ ووٹ جس کے تقدس اور عزت کے لیے یہ سب شور مچایا کرتے تھے، جو ہی اب یہ خود حکومت میں آئے، اب وہ آئین بھی بھول گیا، اب وہ ووٹ کی عزت بھی بھول گئی، اب اپنے اقتدار کی خاطر وہ وہی کر رہے ہیں. تو ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا، جیسا کہ آپ سے پچھلے 2 3 پروگراموں میں پہلے بھی یہ گفتگو شنید ہوئی تھی، کہ یہ جو پولیٹیکل کلاس ہے یہ صرف ایلیٹ کے انٹرسٹ کو سرو کرتی ہے، یہ صرف ان کے مفاد کو پروٹیکٹ کرتی ہے. یہ صرف اس ایلیٹ کلاس کے اندر امیر پولیٹیشین بھی شامل ہے، امیر جرنیل بھی شامل ہے، امیر جج بھی شامل ہے، بیوروکریٹ بھی شامل ہے. اور یہ کرپشن اور عوام کا خون چوسنے کا ایک نیکسس ہے جس کے اندر یہ سب شامل ہے. اور انہوں نے پاکستان کی اسٹیٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور پاکستان کی اسٹیٹ پہ بھی اور پاکستان کے عوام کو بھی ان کا خون چوسے جا رہے ہیں. اور پاکستان کے عوام I do not know کہ how can they not see it. یعنی آپ مجھے بتائیے، اگر آج فار ایگزامپل ہم چلیں سپریم کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے، الیکشن ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہونے چاہیے، چلو الیکشن ہونے چاہیے، ہم آئین کو مانتے ہیں، آئین کے تحت ہمیں الیکشن کروانے چاہیے، آئین الیکشن کروا دیں، سے عمران خان صاحب کی حکومت آ جائے. عمران خان صاحب نے کون سے ایسے جغادری رکھے میں جو پلان بنا کے آئیں گے اور یہ سارے معاملات کو حل کر دیں گے؟ یہ عمران خان صاحب نے کہا ہو کہ اچھا یار ہم ایک اپوزیشن میں ہیں. پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ بھئی آپ کے پاس اچھی خاصی 2 حکومتیں تھیں، 2 صوبوں کی حکومتیں تھیں، جس کے اندر آپ بہت سے مثبت کام کر کے ثابت کر سکتے تھے کہ یار ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم ملک کو چلا سکتے ہیں،
ہم صوبوں کی حالت بہتر کر سکتے ہیں، ہم یہ وہ معاملات کر رہے ہیں صوبے کو. مطلب پنجاب از almost 50% of Pakistan's population. ٹھیک ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کو ملا کے almost 50% رقبہ اور ریسورسز آپ کے پاس پاکستان کے تھے جس میں آپ حکومت کر رہے تھے، وہ آپ نے چھوڑ دی. شروع میں آپ نے ڈیسیجن لیا کہ جی ہم اپوزیشن، ہم نہیں بیٹھیں گے اصول کے طور پہ، ہم جو سا اپوزیشن کے طور پہ. چلو اصولی ڈیسیجن تھا. جب آپ اپنی مقبولیت کی حد پہ پہنچ گئے تو آپ وہاں جاتے واپس، کم سے کم اس حکومت کی بازو مروڑتے. ان کے پاس کون سا بہت بڑی حکومت تھی، جب آپ وہاں موجود ہوتے ہو سکتا ہے آپ کے راستے کھل جاتے وہاں پہ. تو یہ جو مطلب what does it show? It shows کہ جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ گریڈی ہے، لالچی ہے، سیلفش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انکمپیٹنٹ بھی ہے، نالائق بھی ہے، نا اہل بھی ہے. یہی ساری مطلب مجھے نظر آتا ہے. یہی میری لیکن ان کو پاکستان میں کبھی بھی گورنمنٹ اور اپوزیشن کسی کی بھی گورنمنٹ رہی ہو، چاہے عمران خان کی ہو، چاہے نواز شریف کی ہو، اور دوسری طرف کوئی بھی ہو اپوزیشن میں، چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف یا پیپلز پارٹی، یہ مل کر پاکستان کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ صرف لیگ پولنگ ہی جو ہے وہ کام کیوں ہوتا ہے اپوزیشن کا؟ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کے ہی پروگرام میں چند I think ایک دو ماہ پہلے تجویز پیش کی تھی، یا ایٹ لیسٹ میں نے اپنا یہ آئیڈیا فلوٹ کیا تھا کہ مائنس یہ جو پولیٹیکل کلاس ہے ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے. بھائی نیشنل یونٹی کم سے کم اکنامک ایجنڈے پہ تو آپ کریں نا. اس چیز پہ تو اختلاف کسی کو نہیں ہے نا کہ پاکستان کے عوام کی صورتحال بہتر ہو، صحت بہتر ہو، تعلیم بہتر ہو. پاکستان ہے جو ان سے ایز اے نیشن گرو کرے، لوگوں کے جو ان سے جو لوگ خودکشیاں کرنے پہ آئے، جو لوگ سطح غربت سے نیچے گر گئے، جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے حالات بہتر ہوں. مطلب اس چیز سے تو کسی کو مطلب کوئی وہ نہیں ہے نا. سو یہ چیز تو ایگری کی جا سکتی ہے، اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، اس پہ اختلاف نہیں ہے، کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کسی قسم کا. تو وائی کین ناٹ دیٹ بی اگریڈ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اٹس پرسنل انا پرستی ہے، ذاتی انا پرستی ہے، مفاد پرستی ہے، اور سب کچھ ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا. what I don't understand is this, and this is what is very disheartening as well, کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک سالڈ انسٹیٹیوشن کے طور پہ دیکھی جاتی ہے. اس میں کسی زمانے میں سول بیوروکریسی ہے جو وہ سینئر پارٹنر تھی، بعد میں وہ جونیئر پارٹنر بن گئی ملٹری بیوروکریسی کی. تو how can they not see it کہ یار یہ مطلب جو ہم نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں اور جو لوگ پولیٹکس میں ہیں اور جو ان کے اپوزیشن میں ہیں، how can they not see it؟ انہی لوگوں کو جا کے سلوٹ کرتے ہیں، انہی لوگوں کو جا کے وہ مطلب اب آپ ٹیررزم کے بارے میں اگر پالیسی لے لیجئے، طالبان کے بارے میں پالیسی لے لیجئے، تو ہمیں کوئی سیولینز کی طرف سے کوئی اس میں کوئی نظر نہیں آتا کہ وہ کوئی ایکشن لے رہے ہیں، وہ کوئی سٹیپ بڑھا کے جو ان سے لیڈ کر رہے ہیں کسی پروسیس کو. اپنے ملک کے اندر ہے جو ان سے اگر اس ایکسٹریمزم کو اکھاڑنا ہے جڑ سے، شدت پسندی کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے اگر ہم نے تعلیم پھیلانی ہے، اس کے لیے ہم نے غربت کو مٹانا ہے، اس کے لیے ہم نے جو ان سا ان چیلنجز کو نپٹنے کے لیے جو ان سا کو پلان بنانا ہے، تو اس کے لیے کوئی لیڈ نہیں کرتا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سو واٹ ڈز دس اسٹیبلشمنٹ ڈو؟ مطلب پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کنکلوژن دیکھیں نا، ایک سینسیبل کنکلوژن تو یہ نکلتا ہے کہ دے آر آلسو پارٹ آف دا ایلیٹ، وہ بھی لوٹنے کھسوٹنے میں مصروف ہے. یہ تو سچی بات ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہاں مطلب پھر اگر وہ بھی لوٹنے کھسوٹنے میں اوپن مصروف سیکرٹ ہے یہ تو، خاص طور پہ اب دیکھیے اوپن جیسے سیکرٹ. مثلاً اب سار عالم صاحب کا جو کالم پرسوں چھپا ہے یا کل چھپا ہے، اور جو obviously it's very explosive column اور جس کے اندر وہ خبریں ہیں، تو اب یہ مطلب I was reflecting on that myself، اور میں اپنے کچھ دوستوں سے بھی بات کر رہا تھا کہ دیکھیے اگر آرمی چیف اور ISI کے سربراہ یا 2-3 جنرلز جو مطلب تھے، اور وہ they were doing this whatever وہ کالم کے اندر وہ کہا کہ وہ کر رہے تھے، تو کیا باقی جرنیل گھاس چرنے گئے ہوئے تھے؟ باقی کور کمانڈرز ہیں جو ان سے ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ واٹ از ہیپننگ؟ وہ اتنے بے خبر تھے. اور پھر سویلین حکومت تھی اس وقت نواز شریف صاحب کی، اس کے بعد عمران خان صاحب کی سویلین حکومت آئی. مطلب اتنی اندھیر نگری، مطلب ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ حکومت کے اندر ہوں تو آپ اتنا قدم بھی اٹھا نہ سکیں کہ آپ چیف آف دا آرمی اسٹاف کو بلا کے کہیں یار یہ واقعہ ہوا ہے، از دس کریکٹ؟ مطلب ایون پرائم منسٹر کا بلا کے اس بات کو کرنا ہے جو ان کو الرٹ کر دے گا، ایون اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں اور وہ انوالو ہے فلی اس کے ساتھ. اینڈ واٹ ایور وہی امپلیکیشن ہے نا، وی آر ریڈنگ اباؤٹ دا امپلیکیشن
جو اس آرٹیکل کے اندر ہے. اس کے اندر نام تو نہیں لیے کہ انہوں نے ایک نام تو لیا خیر جنرل رضوان کا, لیکن مطلب دا پوائنٹ بینگ کہ اگر انہوں نے نام نہیں لیے لیکن انہوں نے انڈیکیٹ کر دیا کہ کون یہ کر رہا تھا اور وہ یہ کر رہے تھے, تو مطلب what were the others doing؟ باقی لوگ کیا کر رہے تھے؟ سویلین حکومت کیا کر رہی تھی؟ جوڈیشری کیا کر رہی تھی؟ سویلین گورنمنٹ تو ہمیشہ سے پاکستان میں بہت ویک رہی ہے. نہیں تو مطلب دیکھیں نا, یہ تو پھر وہی بات ہوگی نا جو خان صاحب نے کہی تھی اور پھر وہ اس پہ نہیں گئے تھے. عمران خان صاحب کیا کہتے تھے؟ مجھے 2/3 حکومت نہ ملی میں نہیں کروں گا, انہوں نے کر لی. مجھے جو ان سے اختیارات نہ ملے تو میں حکومت نہیں کروں گا, وہ کرتے رہے. آپ پہلے اپنے کیا انہوں نے بھی ریسنٹلی رونا نہیں رویا کہ جی میں تو سپر کنگ تھے باجوہ صاحب, میں تو کچھ بھی نہیں تھا, میری تو کوئی بات نہیں سنتا تھا. تو پھر آپ کیوں حکومت میں تھے؟ واٹ ور یو دیئر فار؟ آپ اپنے کھانے پینے کے لیے تھے وہاں پہ, آپ اپنی مطلب ذاتی وہ تشہیر کے لیے تھے, آپ پاور کا مزہ چکھ رہے تھے, ہیلی کاپٹر کے سفر کے لیے تھے, اپنی نمائش کے لیے تھے کہ میں مسلم امہ کا لیڈر ہوں. کس چیز کے لیے تھے آپ وہاں پہ؟ واٹ واز دا پرپز آف اٹ؟ تو مطلب یہ ہے کہ آپ جس کو کہہ رہی ہیں نا کمزور حکومت اس لیے تھی کیونکہ وہ اپنی ذاتی مفاد کی خاطر اس کے ساتھ اٹکے ہوئے تھے. That is why it made the weak. اگر وہ اسٹینڈ لے لیتے اور کہتے ٹھیک ہے جی ہم نکل جائیں گے, آپ ہمیں نکال دیں, آپ ہمیں مار دیں, جو کچھ بھی کریں, لیکن ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. Somebody has to draw a line at some point. نا یہ that's the point I'm trying to make. تو اگر وہ ویک نہیں ہے تو it also indicates conclusion وہی نکلتا ہے جو ہم نے پہلے conclusion نکالا کہ اپنی مفاد پرستی ہے, اپنی ذات کا فائدہ اٹھانا ہے, اپنے ساتھ والوں کا فائدہ اٹھانا ہے, اپنی کلاس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, غریب عوام ہے جو ان سے اس کے لیے کوئی کام نہیں کرنا, ان کے ساتھ جھوٹ بولنا ہے, وعدے توڑنے, اور ملک اور قوم ہے جو ان سے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا. That is what will continue to happen. That is what is continuing to happen. جو آج تک ہوتا ہے اور وہ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اسی طرح ہوتا جا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. So at this point in time I do not see کہ ایون اگر آپ الیکشن کروا دیں گے, جو کروانے چاہیے, I am 100% کہ الیکشنز کو کروانا چاہیے within 90 days, because 91st day پہ وہ حکومت جو آپ نے بنائی ہے بری حکومت, it becomes illegal. اس کی کوئی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل بیسس نہیں رہے گی اس کی. تو 90 days میں الیکشن ہونے چاہیے نا, why not اگر ہونے چاہیے تو پھر آپ وہ سارا پھر وہی بات کا تقدس اور آئین کا تقدس گم گیا. تو دیکھیں ان ساری باتوں کا کنکلوژن یہ نکلتا ہے جو میں آپ کو بار بار ہر پروگرام میں کہتا ہوں, آپ کہیں گے یہ لائک بروکن ریکارڈ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ایلیٹ کلاس ہے اس نے خون چوسنا ہے پاکستانی عوام کا, اور پاکستانی عوام ہے جو انسانا اس کو تو بس اپنے خون چوسوانے کی شوق ہے سب کو. لیکن کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کوئی اس کے لیے جو سا جدوجہد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی اس کے لیے آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے, اور ہر کوئی ہے جو سا وہ ڈیوائیڈڈ ہے, اور ہر کوئی ہے جو سا پاکستان میں کوئی سندھی, بلوچی, پنجابی, اس مہاجر اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہے, پٹھان کا کوئی جھگڑا. پاکستان میں ایک جھگڑا ہے ہیوز کا, ہیو ناٹس کا. وہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے, جن کی پرائیویٹ جیلیں ہیں, جن کی عدلیہ پولیس ان کی باندھی ہے, حکومت ان کی باندھی ہے, وہ پاورفل لوگ جن کے پاس پیسہ ہے, اور وہ لوگ 95% 96% جو پاور لیس ہیں بیسیکلی, اور جن کو ہے جو ان سا لیکن جو پاور لیس ہیں وہ کر بھی کیا سکتے ہیں. مگر یہاں پر کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا فوج دوبارہ قبضہ کرنا چاہ رہی ہے, کیا پھر سے مارشل لاء کی طرف جا رہے ہیں ہم؟ I don't think کہ پریزنٹ جو انٹرنیشنل حالات ہیں اس کے اندر ہے جو ان سا an open martial law is acceptable. اب آپ دیکھ لیجئے اوپن مارشل لا کہاں پہ ہے, کہیں پہ بھی نہیں ہے. ایون مصر میں جہاں جنرل فتح سیسی کا مارشل لا ہے ایک لحاظ سے, لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے اس کو کوئی ایک رنگ دیا ہوا ہے جس کے اندر اس کو وہ مارشل لا نہیں کہتے. سو وہ جو بلائنڈ ڈکٹیٹرشپ 60s 70s 80s 90s میں چلتی رہی ہے, I don't think کہ 21st century کے اندر وہ اس طریقے سے چل سکتی ہے. اور I think جو powers to be ہیں ان کو بھی پتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ماشاء اللہ کسی دوسرے رنگ سے چلے گا, کسی دوسری شیپ میں فارم میں ویسے ہی چلے گا جیسے پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے نا, کہ سامنے جو ہے وہ پولیٹیشنز رہتے ہیں اور پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہوتی ہے. تو اس کا پھر ایک اور نیچرل کنکلوژن یہ بھی بنتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی اس اسٹیبلشمنٹ کو وہی ویک پولیٹیشین چاہیے.
جو اس کے ساتھ مل کے وہ کچھ کھیل کھیلتا رہے. They also do not want independent, competent, able politicians جن کا ویژن بڑا ہو, جن کی سوچ بڑی ہو, جو ملک اور قوم کے لیے ایک ڈیپ تھاٹ رکھتے ہوں, جن کی انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ کوئی گہری نظر ہو, جو فیوچر کے بارے میں ایک ویژن دے سکیں, جو قوم کو کھڑا کر سکیں, اور وہ جو ایسے پریکٹیکل عملی اقدامات اٹھا سکیں جس سے آپ کی کامن مین, جو عام آدمی ہے, اس کی زندگی بہتر ہو سکے. اب عام آدمی کی زندگی کیوں بہتر نہیں ہو سکتی, اس کے بارے میں آپ خود سوچ لیجیے کیوں بہتر نہیں ہو سکتی. It's very obvious کیوں نہیں ہو سکتی, کیونکہ ریسورس ہے جو ان سے سارا غریب آدمی سے لے کے امیر آدمی کو دے دیا جاتا ہے. دیکھیں نا, آپ نے وہ ویڈیو دیکھی نا, وہ جو 2 منٹ کی ویڈیو IMF کی چیف کی تھی. جی جی بالکل. اب اس سے زیادہ کیا وہ obvious ہے, یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی ہم ٹیکس لگانے کا, آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کو غریب آدمی پہ ٹیکس لگائیں, آپ لگائیں لیکن غریب آدمی پہ ٹیکس. مگر اچھی بات تو یہ ہے نا کہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے, IMF والوں کو بھی پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں کیا ہوتا ہے. نہیں, ان کو ہمیشہ سے پتا ہے نا, it's obviously bit more open. اب آپ فار ایگزامپل پیٹرول پرائس لے لیں, پیٹرول ٹھیک ہے, اب وہ جو بندہ جو موٹر سائیکل والا اور رکشے والا 1 لیٹر پہ گزارا کرتا ہے اور چلاتا ہے اور کماتا ہے, اس کے لیے تو جب جمپ کرتا ہے 150 سے 200, 200 سے 250, 250 سے 300, اس کو تو میجر فرق پڑتا ہے نا, میجر چنک فرق پڑتا ہے اس کی آمدنی کے اندر, اس کی جو ڈسپوزیبل انکم ہے, اس کی لیونگ سٹینڈرڈز میں, اس کی کاسٹ آف لیونگ میں میجر فرق پڑتا ہے. تو آپ اس کو بھی اتنا ہی ہٹ کرتے ہیں جتنا آپ 2 کروڑ 5 کروڑ والی گاڑی والے بندے کو, جس کے پاس پہلے سے 1 کروڑ کی آمدنی منتھلی ہے موجود, یا 10 کروڑ کی آمدنی ہے, یا 50 لاکھ کی ہے, اور جس کا خرچہ ہے جو ان سے, اگر وہ پیٹرول کا 1 لاکھ سے بڑھ کے 2 لاکھ بھی ہو جائے گا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, رائٹ. تو آپ اس کو بھی اتنا ہٹ کر رہے ہیں, تو پھر this is the difference نا, یہی فرق ہے. تو آپ جب وہ قدم بھی اٹھاتے ہیں تو اس چھوٹے سے قدم کے اندر بھی آپ وہ کام نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, مطلب I simply sometimes اتنی frustration ہوتی ہے. I'm sorry to say, you might think کہ میں پرسنل بات کر رہا ہوں. What I fail to understand is کہ آپ نے اس I'm sorry to say this, انتہائی شگوفے قسم کے ایک شخصیت کو وزیر اعظم بنا دیا. یار یہ وہ ہیں یہ آج کل جو ویڈیوز چل رہی ہیں, آڈیوز ججز کی and all that, آپ کو یاد ہے ملک عبد القیوم, I think وہ ریسنٹلی فوت ہوئے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کی اور شہباز شریف صاحب کی ویڈیو تو سب کو یاد ہے نا. اس کے اندر جو الفاظ یوز ہوئے تھے, جو باتیں ہو رہی تھی, جو محترمہ بے نظیر کو سزا دلوانی تھی, یہ وہی صاحب ہے نا, یہ وہی صاحب ہیں جو باہر گئے, چیف منسٹر سے پہلے بنے, چیف منسٹر اس کے بعد بنے, چیف منسٹر اس کے بعد بنے, ٹھیک ہے, جنہوں نے اورنج ٹریننگ تو بنوا دی ہے, لیکن اس کے علاوہ پنجاب کے اندر کیا ہوا ہے, nobody knows ایجوکیشن اور حالت. یہ وہی صاحب ہے نا جن کے گھر کے بالکل پاس ماڈل ٹاؤن میں پریگننٹ عورتوں کو 14 لوگوں کو گولیاں ماری تھی پولیس نے, جن میں انکلوڈنگ جس میں پریگننٹ عورتیں شامل تھی اور بچے تھے جن کے منہ پہ گولیاں ماری گئی تھی. یہ وہی صاحب ہے نا, he is the same, right. انہوں نے کیا کیا ہے, آ کے اپنے اور اپنے بیٹے کے نیب سے اور FIA سے کیسز معاف کروائیں, ٹھیک ہے, اور آپ ان کی تقریریں سن لیں, ان کی حرکتیں دیکھ لیں. جو میں پہلے I don't understand کہ how does even your establishment can even envision کہ یار ہم اس قسم کے لوگوں کو رکھیں آگے اور ان کو بنائیں اور ان کو چلائیں, اور وہ سارے پولیٹیشینز اور وہ سارے اچھے عقل مند لوگ. I thought کہ احسن اقبال, خواجہ آصف, سعد رفیق, they are شاید خاقان عباسی, اچھی پرسنالٹیز کے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ان کی باتیں آپ سنیں, ان کے بولنے کا طریقہ اچھا. How can they put up with this? Why? کیوں؟ مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر وہی کنکلوژن ہے جو میں نے نکالا کہ ہر کوئی اپنی ذاتی مفاد کی خاطر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ ٹھیک ہے چل رہا ہے تو چل رہا ہے, اور نہیں خیر وہ کسی کو اپنا حصہ مل رہا ہے تو نہیں, ہر ایک کو سزا ملنی چاہیے جس کے ساتھ جس نے جو غلط کیا وہ ہونا چاہیے. مگر ایسے تو ثانیہ ساہیوال بھی ہمیں یاد ہے جو عمران خان کے ٹائم میں ہوا تھا, اور اس کے مجرموں کو چھوڑ دیا گیا. عمران خان جو ہے وہ پہلے تو باہر یہاں وہاں گھومتے رہے, اور پھر واپس آ کے کسی طریقے سے ہم نے وہاں ہمارے ملک کے اندر جو ایک سیکنڈ,
ایک سیکنڈ لیٹ می کمپلیٹ. اور اسی طرح سے ہم نے جو ہے وہ کوئٹہ میں بھی دیکھا کہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگ جو ہے وہ اپنے ڈیڈ باڈیز لے کے باہر بیٹھے, تو عمران خان نے کہا میں بلیک میل نہیں ہوں گا. بالکل یہ بالکل, تو چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے نواز شریف, شہباز شریف یا کوئی بھی جو غلط کرتا ہے اس کو جو غلط بولنا نہیں کرتا, چاہیے. یہ سب غلط کرتے ہیں بابا, یہ سب غلط کرتے ہیں. they all in it, یہ سب شامل ہے اس کے اندر. اور everyone is in it. سب کو صرف اور صرف شیروانی پہننے کی جلدی ہوتی ہے کہ بس پرائم منسٹر کی شیروانی مل جائے ان کو کسی طریقے سے, باقی کام ہم کرنے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. اور انہی طرح کے سٹوجز اور ٹولز جون سے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. بالکل, تاکہ کل کو جو پبلک ہے ووٹ کے ان کو برا بھلا کہے اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کو بڑا شوق تھا ڈیموکریسی کا تو بھگتو. یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے, میں بھی آپ کسی کو کر لیجیے گا. لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ جو ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری سٹائل ڈیموکریسی ہے پاکستان میں کبھی کام نہیں کرے گی, اور اس سے کبھی اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس سے کبھی یہ جو انسان پاکستان ترقی کر جائے گا, impossible, not even another 100 years, impossible, next, absolutely impossible under the present system. یہ بالکل نہیں چل سکتا, اور یہ موجودہ نظام تو کبھی بھی بہتری نہیں لا سکتا. اس کے اندر سے جب تک ایک اچھے خاصے طبقے کی تطہیر نہیں ہوگی, صفائی نہیں ہوگی, گیٹ ریڈ نہیں ہوگا ان سے, it will not work, it will just continue as it is. بالکل, لیکن یہ کرے گا کون, کیونکہ جو پالیسی میکرز ہیں تو خود اسی طرح کے لوگوں کو لاتے ہیں جن کو کام کرنا نہیں آتا. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.